अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारी साहब साथ हैं, शुक्रिया। इरशाद साहब, आपका जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। जंग बंदी के इत्तफाक के बाद ये मामलात सामने आए कि अमरीका और ईरान के बीच इस बात पर भी इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाएगा। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से $25 अरब ईरान को दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो अफजूदा यूरेनियम है, इस मामले को 60 दिन तक मज़ीद जो जंग बंदी की तौसीक़ की जाएगी, इस दौरान ज़ेर बहस लाया जाएगा। लेकिन अचंभे की बात यह है कि अमरीका की जानिब से जनूबी ईरान पे हमला किया गया है, और इस हमले की सेंटकॉम ने तस्दीक भी कर दी है। बज़ाहिर जो जवाज़ दिया गया है सेंटकॉम की तरफ से, वो ये कहते हैं कि मुमकिन तौर पर जो अपने फ़ौजी हैं उनको महफूज रखने के लिए ये हमला किया गया है। और ये उनका ये भी कहना है कि ये जो अटैक किया गया है ईरानी फोर्सेस की जानिब से, जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ हैं और मिज़ाइल जो लॉन्च साइट्स हैं, उनकी मौजूदगी के ख़दशे के बायस किया गया है। अब इस हमले के बाद क्या इस हमले के असरात पड़ेंगे जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो सफारतकारी चल रही है, इस पर ये एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है मुस्लिम ममालिक से कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको उस पर दस्तखत करें, उसका हिस्सा बने। ये भी मुस्लिम ममालिक के लिए खासी चैलेंजिंग सूरत हाल है, ऐसे वक्त में कि जब अमरीका और ईरान के बीच कज़िये को समेटने की कोशिश की जा रही थी, तो एक नया जो खिलारा है वो सामने आ रहा है। क्या जो अमरीकी सदर हैं वो अब जो नेतन्याहू की ईमा है उसको भी तस्कीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहीं जो सिलसिला है मज़ीद, क्योंकि इसमें जो स्पॉयलर्स हैं उनके हाथों डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है आज के प्रोग्राम में, इस पर भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा बीजिंग, मुश्तरका एलामिया जो सामने आया है, इंतहाई अहम मुलाकातें रही हैं। शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, जो MOUs हैं उन पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग से जो मुलाकात की है उसमें जो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात किए गए हैं, 2025 से 2029 तक का जो एक्शन प्लान है उसको बामी ताउन के साथ वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है, और पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इस दौरे की ऐसे वक्त में जो अहमियत है वो क्या है कि जब इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान अमन की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहा है। इरशाद साहब, जो ये इस वक्त मंज़र है, और बिलखसूस पिछले अगर हम 72 या 96 घंटे की बात करें, तो दुनिया को एक उम्मीद नज़र आई कि मामलात सुलझने जा रहे हैं। लेकिन दो ऐसे मुतालबात, एक तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उस पर दस्तखत करें मुस्लिम कंट्रीज़, और फिर दूसरा जो है वो जनूबी ईरान पे अमरीका की तरफ से हमला, बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तस्दीक भी। ये क्या सिलसिला है इरशाद साहब? क्या ये अमरीका किसी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है और ये फेस सेविंग किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस हमले के बाद मुमकिन तौर पे ईरान का रिएक्शन क्या होगा, जिनकी रेजिस्टेंस ने तो मिसाल कायम की है ईरानियों की? अब्बास साहब, अब ट्रंप या ट्रंप के साथी माने ना माने दो चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो ये है कि ट्रंप की नकेल जो है वो नेतन्याहू के हाथ में है, और ट्रंप कोई भी ख़ुद फ़ैसला करने की पोजीशन में नज़र नहीं आते। ये उनकी कोई मजबूरी है, बेबसी है, या ज़हनी कैफियत है। उन्हें जो सदमा पहुंचा है ईरान जंग से, वो 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे, 40 दिन तक सर फोड़ते रहे, असला बारूद गिराते रहे, लेकिन ना वहाँ रजीम चेंज कर सके, ना वहाँ किसी इलाके पर कब्ज़ा कर सके। तेल के कुओं पर कब्ज़े की वो प्लानिंग लेके गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था वेनेज़ुएला के बाद अगर ईरान का तेल भी मेरे हाथ में आ जाए तो मैं फ़ातह आलम बन जाऊँगा। वो भी नहीं हुआ। तो वो जो खिफ़्फ़त है और जो शर्मिंदगी है अपनी कौम के सामने, अपने साथियों के सामने, वो उनकी एक ज़हनी कैफियत बन चुकी है। और एक तो ये एक हकीकत सामने आ चुकी है। दूसरा ये है कि वो अपने इक़दामात से, सिर्फ बयानात से नहीं, इक़दामात से ये साबित कर रहे हैं कि वो वाकई शिकस्त खुर्दा हैं। वरना एक फ़ातह जो होता है,
یا جس نے جنگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لڑی ہو اور مقاصد حاصل ہو چکے ہوں، وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتا. وہ جنگ بندی کو ناکام بنانے کے لیے وقفے سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو ناپسندیدہ ہو اور سفارتی آداب کے خلاف بھی ہو اور جس سے جنگ بندی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہوں. یہ آپ دیکھ لیں کہ 8 اپریل کو جنگ بندی ہوئی تھی. 8 اپریل سے اب تک مسلسل ٹرمپ کی کوشش ہے کہ جنگ بندی ختم ہو جائے، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. وہ جنگ شروع کرنا بھی چاہتے ہیں اور جنگ لڑنا بھی نہیں چاہتے. ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ کی دھمکی دے کر یا جنگ کے اشارے دے کر یا چھوٹی موٹی حرکت کر کے ایران کو میں سرنڈر پر مجبور کر دوں گا، جبکہ وہ 40 دنوں میں اگر سرنڈر پر آمادہ نہیں ہوئے، جب ان پر بارود برس رہا تھا، جب ان کے لوگ شہید ہو رہے تھے، ان کے سول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو اب وہ کیسے وہ کریں گے؟ تو یہ وہ کیفیت ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے پوری عالمی برادری کو ہو رہا ہے، تمام اقوام کو ہو رہا ہے. تیل کی قیمتوں اتار چڑھاؤ کے شکار ہیں، اسٹاک ایکسچینج اتار چڑھاؤ کے شکار ہے، مہنگائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. خود امریکہ کے عوام رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں تباہ کر دیا اس شخص نے. وہاں $2 پر گیلن کا جو پیٹرول ہے وہ 5-6 پہ چلا گیا ہے. انڈے مہنگے ہیں، جوس مہنگا ہے، روٹی مہنگی ہے، یہ جو روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، خود امریکی کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں. لیکن ٹرمپ نیتن یاہو کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سامنے ہے. اب دیکھیں نا، یہ ابراہیم اکارڈ کی بات اس وقت کرنا جو ہے، سوائے اس کے کہ آپ معاہدے کو سبوٹاج کر رہے ہیں، آپ ان ممالک کو، اس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے، قطر ہے، دوسرے ملک ہیں جو سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور جنگ بندی کے بعد امن معاہدہ ہو، آپ ان سب کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں. ان کو چیلنج، ایک لحاظ سے ان کے سامنے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ ایک تو طرف وہ امن معاہدے کی طرف پیش قدمی کریں، دوسرا اس جو مطالبہ ہے یا ڈیمانڈ ہے یا ایک لحاظ سے فرمائش ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، اور جو اسرائیل کی سازشیں ہیں، نیتن یاہو کی سازشیں، اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنی انرجی جو ہے ویسٹ کریں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ عجیب و غریب ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ٹرمپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ دوبارہ جنگ کی طرف چلا گیا تو میرا خیال ہے ویتنام سے اور افغانستان سے زیادہ ذلت شاید اس کو مقدر بن سکتی ہے. ارشاد صاحب، یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے، اس کی جو نئی پخ لگائی جا رہی ہے، خیر پاکستان کا تو اس پہ موقف بڑا کلیئر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں، اور نہ کبھی پاکستان نے جو آزاد فلسطینی ریاست ہے اور فلسطینی ریاست کا جو دارالخلافہ القدس شریف ہونا چاہیے، اس موقف سے تو وہ پاکستان نے کبھی، کسی بھی حکومت نے کسی بھی دور میں نظر نہیں چرائی، اور آج بھی وہی موقف ہے. سعودی عرب سے متعلق بھی ایک اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. اب ایسے وقت میں یہ پخ جو لگا رہے ہیں، اور مسلم کنٹریز کی جو ممکنہ طور پہ جواب ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے، اور یہاں پہ بھی اگر جس کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر ٹرمپ کی اور امریکہ کی ساکھ کا کیا رہے گا؟ دیکھیں، اب ٹرمپ کو میرا خیال ہے امریکہ کی ساکھ کا اب کوئی کی فکر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. وہ یا نیتن یاہو کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہودی لابی کو خوش کرنا چاہتا ہے، زیونسٹ لابی، صہیونی لابی جو ہے، یا اس کے پیش نظر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیا بیانیہ سامنے لا کر، ایک نیا نیریٹو سامنے لا کر وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اپنی شکست کو، اپنی ناکامی کو، مقاصد کے حصول میں جو اس کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا موضوع اس نے چھیڑ دیا ہے، تاکہ بحث مباحثہ جو عالمی میڈیا پر ہو، عالمی سطح پر ہو، سفارتی حلقوں میں ہو، وہ اس معاہدے پر نہ ہو جس میں
امریکہ کی کوئی جیت نظر نہیں آتی یا ٹرمپ کی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے، یہ موضوع چھیڑ کر یا یہ بات کر کے یا مطالبہ کر کے، اس کو پتہ ہے پاکستان کی پوزیشن کا پتہ ہے، سعودی عرب کی پوزیشن کا علم ہے، اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دو ملک کا جو اس حوالے سے نقطہ نظر ہے یا موقف ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک تسلیم نہیں کریں گے، لیکن وہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے۔ اسد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اسد صاحب، دو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو ابراہم اکارڈ کو ٹرمپ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز قبول کریں، اور دوسری جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنگ بندی کے دوران، مفاہمت کے دوران جنوبی ایران پہ حملہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے، جس کی امریکہ نے تصدیق بھی کی ہے۔ اگر اس کو مانیٹری ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو ان مطالبات کا اور اس حملے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ابراہیم اکارڈ کا جو ہے وہ اس لیے آیا ہے وہاں سے مطالبہ کیونکہ امریکہ میں جو زائنسٹ لابی ہے، پرو اسرائیل لابی جو ہے، خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر، وہاں سے شدید دباؤ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو معاہدے کو نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ چلتی رہے اور امریکہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتا رہے ایران کو بھی استعمال کرنے کے لیے، اور اسرائیل کی یہ بھی خواہش ہے اور امید ہے کہ جب جنگ زیادہ پھیلے گی تو عرب خلیجی ممالک بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو وہ اس کو روکنے کی، اس معاہدے کی خبر کو روکنے کے لیے بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوپر سے پریشر اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ بہترین چھڑلی چھوڑ دی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت آج بھی غزہ کے اندر جینوسائیڈ جاری ہے، 700 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے سو کالڈ پیس ہونے کے بعد۔ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو واقعی فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پر قبضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی پچھلے 2-3 سال کے اندر کوئی 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے اندر اسرائیل اپنا قبضہ بڑھا رہا ہے، سیریا کے پر وہ اٹیک کر چکا ہے، یمن پہ اس نے بمباری کی ہے، ایران کے خلاف وہ جنگ میں ملوث ہے۔ اس صورتحال کے اندر کسی بھی مسلمان ملک کا اور خاص طور پہ پاکستان کا ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ ایک اخلاقی طور پہ ایک پست حرکت ہوگی، ایک ایسی حرکت ہوگی جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن صرف اگر میں پیور نیشنل سیکیورٹی کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لینس سے بھی دیکھوں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے اندر 3 چیزیں ہوئی ہیں جنگ کے نتیجے میں۔ ایک تو ظاہر ہے ایران میرے خیال میں سب مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ مضبوط صورتحال میں جس سے وہ آج سے 3 مہینے پہلے تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ دوسری، دنیا کو امریکی طاقت کی لمیٹیشنز نظر آئی ہیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یہ ساری دنیا کے سامنے آشکار ہوا ہے۔ تو امریکہ کا جو ہوا اور ایک خوف تھا اس کے اندر کمی آئی ہے۔ اور تیسرا، جو پہلے ہی غزہ کے جینوسائیڈ کی وجہ سے مغربی دنیا کے اندر، باقی دنیا کو چھوڑ دیں، مغربی دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی پچھلے 3 سال سے، وہ پچھلے 3 ماہ میں جو ہے وہ اس سے بھی اور کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اس وقت تو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اسرائیل، ان کو سہارا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ بھی جو کل ہوا ہے، جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے، ابنائے ہرمز کے اندر جو امریکہ نے اٹیک کیا ہے، سینٹکام کا جو آیا ہے، دیکھیں وہ میرے خیال میں امریکہ کوئی دوبارہ جنگ اس وقت شروع، کم سے کم جہاں پہ ہم آج کھڑے ہوئے، اس وقت کھڑے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ تو کچھ ہوتا نہیں کس وقت کیا کرتے ہیں، ابھی تک وہ دوبارہ جنگ نہیں شروع کرنا چاہتے۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ جو آخری 5% امریکہ کے اپنے جو ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے، 5% باقی ہیں، تو وہ 5% اپنی مرضی کے مطابق کرانے کے لیے وہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر جو ہے ہم تمہارے پر حملہ بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے۔ اسد عمر صاحب، یہ 40 روزہ جنگ میں جب وہ کوئی بات نہیں منوا سکے، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے، کوئی
ان کا دباؤ اثر انداز نہیں ہوا، تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپوں سے کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ؟ یہ کوئی غلط فہمی ہے، اس کو خبط عظمت ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ بھئی ایک چھوٹی موٹی جھڑپ کریں گے اور مقاصد حاصل کر لیں گے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی عمومی طور پہ بھی اور خصوصی طور پہ جنگ سے جو ریلیٹڈ ہے، کسی بھی فیصلے میں آپ کو منطق کہاں نظر آئی ہے؟ تو سارا ہوتا ہے پیر ہوتا ہے. یہاں پہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ اب ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی کنسیشن کرنی جو ظاہر ہے اس کو کرنی پڑیں گی، جس سے یہ نظر آئے گا کہ امریکہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور اس نے کمزوری کے اندر یہ معاہدہ کیا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈس ڈوز کرو، ادھر میزائل مارو، ادھر 2 کشتیاں ان کی گرا دو، اور اس کے بعد یہ جس وقت معاہدہ ہو اس کے بعد تو پھر امریکہ کے عوام کو یہ بتاؤ کہ دیکھو میں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ان کے اوپر خوف طاری کیا، اس لیے وہ یہ مان گئے ہیں. تو یہ تو بڑا زبردست معاہدہ ہے جو ہم نے اپنی طاقت سے منوایا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے، یہ آپ کا پاکستان میں آپ کا دور حکمرانی تھا جب یہ ٹرمپ صاحب نے کچھ ممالک کو اس پر آمادہ کیا تھا، تو اس وقت کتنا دباؤ تھا پاکستان پر؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ اس وقت نہیں تھا. ظاہر ایک عمومی خواہش کا اظہار ضرور تھا، لیکن اس وقت ہماری فورن پالیسی، خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی ایک آزادانہ پالیسی تھی، اس کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، کوئی ابہام نہیں تھا. تو اس لیے میرے خیال میں شاید کوشش بھی بہت زیادہ نہیں کی گئی. اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، چین کے دورے کے بعد ٹرمپ جو ہے اس کا لہجہ کچھ تبدیل ہوا، لیکن 2-3 دن سے پھر اس میں دھمکی آمیز، کیا یہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ کنسیشن دینی پڑ رہی ہیں، اس کو مجبور ہے، تو ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یا ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ دھمکی آمیز لہجہ بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدے کے اب اچانک قریب پہنچ گئے ہیں 1-2 ملاقاتوں کے بعد، اس میں چین کا دباؤ بھی شامل ہے اور ٹرمپ کو وہاں جا کے بہت مایوسی ہوئی ہے، یا نہیں ایسی بات نہیں ہے؟ دباؤ شاید چین کی طرف سے نہ ہو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر یہ امید تھی کہ وہ چین کو اس بات پر رضامند کر لیں گے کہ چین ایران کے اوپر دباؤ ڈالے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق معاہدہ ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے ان کو چین سے نہ ملنا تھا اور نہ ان کو ملا ہے. اس لحاظ سے تو ان کو ایک حد تک ضرور مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ امریکہ کے اندر میں دیکھ رہا تھا، ہمیں تو بالکل واضح تھا، کوئی شک ہی نہیں تھا کہ چین کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آنے والی. لیکن اگر آپ امریکہ کا جو مقامی ان کا میڈیا ہے اس کو اگر آپ دیکھتے تو اس میں ایک بڑا ہوا بنایا جا رہا تھا کہ چین اور امریکہ کی جو مذاکرات ہیں اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو وہاں سے نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گا کہ چین یہ ذمہ داری لے گا یا اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گا ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، تو وہ وہاں سے ان کو نہیں کچھ ملا. اچھا، یہ فرمائیں کہ اگر ابراہم ایکارڈ کی طرف دوبارہ چلے جائیں تو کیا ٹرمپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ابراہم ایکارڈ کو یقینی بنانے کے لیے وہ اسرائیل کو مجبور کریں، نیتن یاہو کو مجبور کریں کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادہ ہو جائے؟ ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ بالکل بھی یہ ان کی ریڈ لائن ہے اسرائیل کی، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اتنی آسانی سے. اسرائیل کے ساتھ دیکھیں، دنیا کو اب تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ دنیا کی امن کے لیے، دنیا کی خوشحالی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے. اس میں تو اب کوئی کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں رہنا جانا چاہیے. اور یہ بھی بالکل واضح ہے جو عربوں کو سسٹمیٹکلی ختم کرنے کی، پوری کی پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو مار دو یا پھر یہاں سے نکل جائیں، یہ پورا علاقہ خالی کر دیں. اور یہ اس علاقے کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آج اسرائیل ہے، وہ گریٹر اسرائیل جس کو کہتے ہیں، وہ ایک بڑے خطے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آج سے 2500 سال پہلے کا جو اسرائیل تھا وہ دوبارہ بنانا ہے. اس صورتحال کے اندر جس طریقے سے ساؤتھ جنوبی افریقہ کے اوپر اپارٹھائیڈ کا نظام تھا، تو پوری دنیا نے کمبائن ہو کے سینکشنز لگائے، ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوا، اور پھر بھی سالوں لگے تھے. سالوں کے بعد جا کے پھر اس دباؤ کے اندر انہوں نے مانا تھا. تو اتنی آسانی سے اسرائیل یہ نہیں گیو اپ کرنے والا. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ بجٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، 5, 6 یا 7 جون کو بجٹ آ رہا ہے. ایک تو پہلے بھی ہم دباؤ کا شکار تھے مالیاتی حوالے سے، معاشی حوالے سے، لیکن یہ جنگ کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں.
کیا اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ایک تو ٹیکسوں کا دائرہ وسیع کر سکے اس بجٹ میں، دوسرا عوام کو کوئی ریلیف دے سکے؟ نہیں، عوام کو ریلیف تو بھول جائیں جی، پچھلے 4 سال میں کوئی ریلیف نہیں ملی، تو اب کیا ریلیف ملنے والی ہے؟ 5واں بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسرے وزیر اعظم بنے پاکستان کے جن کو یہ موقع ملا ہے کہ 5/72 سے انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں، اور وہ تقریر ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 60 دن میں پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ پچھلے 4 سال کے اندر ہر سال کے بجٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یا جو ٹیکس پہلے سے لگے ہوئے تھے ان کی شرح کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح تنخواہ دار طبقے کی جو ٹیکس تھا اس کے اندر ہوش ربا اضافہ کیا گیا، یا جس طرح پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا، یا نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو پہلے تھے ہی نہیں۔ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4 بجٹ میں تواتر سے ایسا ہو، اور پہلے سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 300 سے 400 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ دیا جائے گا جی کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں۔ بھائی آئی ایم ایف نے آپ کو روکا ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ سمگلنگ ہو رہی ہے، میں بار بار مثال دیتا ہوں، آج کل کی ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر جہاں آپ 24 گھنٹے دن میں وہاں سے لائیو کوریج دے سکتے ہیں، وہ آئی ایم ایف نے ہمیں روکا ہے۔ یہ آئی ایم ایف نے روکا ہے ہمیں کہ بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہ لو، یا آئی ایم ایف نے ہمیں روکا ہے کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے کروڑوں کا کاروبار کرنے والے جو ہیں ان سے ٹیکس نہ لو۔ یہ آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ صرف موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ڈلاتا ہے بچہ، اس سے 117 روپے لیٹر ٹیکس لو، جو تنخواہ دار ہے اس کا ٹیکس 60 70% بنا دو۔ عوام کا ووٹ لے کے نہیں آئی ہے حکومت، ان کو فکر کوئی فاقہ کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ عوام ہم سے خوش نہیں ہے، ان کو پتہ ہے عوام پہلے ہی ان سے خوش نہیں ہے۔ سو بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ پھر مشکل بجٹ ہوگا، پھر عوام کے اوپر بوجھ آئے گا، پھر ایک جذباتی تقریر ہوگی، وزیر اعظم کی ایک جذباتی تقریر ہوگی، وہ کہیں گے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلے کیے ہیں۔ صحیح جی عباس صاحب یہ فرمائیے، یہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں ظاہر آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، اگر آپ ہوتے تو آپ کے پاس کیا سجیشن ہوتی، آپ کیسے عوام کو ریلیف دیتے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہ صرف قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل براہ راست اگر ہم ایک چیز کی دیکھ لیں بالکل جڑے ہوئے جس کی مماثلت ہے۔ جب کووڈ ختم ہوا دنیا میں تو ایک سپلائی شاک آیا، وہ سپلائی لائنز ڈرائی ہوئی تھیں، اور تمام کموڈیٹیز کی اجناس کی قیمتیں جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھ گئی، اور اس کے اندر پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی، اور پیٹرول کی قیمت اس سے زیادہ پہنچ گئی جتنی آج ہے، اس سے زیادہ قیمت پہنچ گئی اس وقت میں۔ یہ 2021 کے آخر میں، 2022 کے شروع کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت جو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے یہ تو ظاہر ہے اس پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نا، تو وہ ٹیکس ہم کم کرتے چلے گئے۔ مجھے آج تک یاد ہے ایک دن میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ آج 0 کر دیا ہے ٹیکس اس کے اوپر، پیٹرول کے اوپر۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ نے ٹیکس کم نہیں کیا، بلکہ 50 روپے لیٹر جو ٹیکس تھا اس کو 117 روپے لیٹر پہ لے گئے، یعنی تقریباً 2.5 گنا کر دیا اس وقت جس وقت عالمی منڈی میں قیمتیں 70% بڑھ رہی تھیں۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اگر آپ ہوتے، میں نہیں تھا لیکن تحریک انصاف کی حکومت تھی، بالکل براہ راست مماثلت رکھنے والی چیز ہوئی تھی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈیل کیا گیا تھا۔ اچھا، اب کون کون سے شعبے ایسے ہیں جس میں حکومت ٹیکس بیس وسیع کر سکتی ہے؟ آپ نے جاگیرداروں کا ذکر کیا، زرعی ٹیکس کا ذکر کیا، پچھلے سال صوبے بھی اس حوالے سے قانون سازی کر چکے ہیں اور وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت ریئل اسٹیٹ سے، جاگیرداروں سے اور یہ جو پرچون فروش ہیں ان سے ٹیکس لینا اس حکومت کے لیے آسان ہے موجودہ حالات میں، اور یہ لے پائیں گے؟ بالکل، آپ نے 3 اور بہت ٹھیک نشاندہی کی ایریاز کی جہاں سے بڑا ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو رہا ابھی۔ بڑے جاگیردار ہیں، بڑے ریٹیل کے بزنس والے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے ارب پتی نہیں، مہا ارب پتی
جو لوگ بن گئے ہیں. یہ ہیں 3 سیکٹرز ایسے جہاں سے ٹیکس نہ ہونے کے برابر وصول ہو رہا ہے اور جہاں سے لینا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا قانون تو بنا دیا, جو بائی دی وے قانون کو 25-30 سال سے بنا ہوا ہے. اس کو قانون کو ایک نئی شکل دے دی گئی, قانون تو پہلے سے تھا. ٹیکس کوئی نہیں کلیکٹ ہوا. اسی طریقے سے جو بڑی بڑی ریٹیل مارکیٹس ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے آج سے 3 سال پہلے تاجر دوست اسکیم ایک انٹروڈیوس کی گئی تھی, اور اسی بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کی کوئی 60% سے 70% جو ہے وہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیا گیا. اس سال جو ہے اضافی ٹیکس, صرف اضافی ٹیکس جو تنخواہ دار طبقے سے لیا گیا وہ 180 ارب روپے تھا, اور جو تاجر دوست اسکیم کے تحت جو ٹیکس جمع کیا گیا وہ 10 کروڑ روپے تھا. ارشاد صاحب, ہائیبرڈ نظام کا کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں, سب کو پتا ہے. جو بھی جمہوریت میں یقین رکھتا ہے, جو بھی آئین کے اندر یقین رکھتا ہے, اس کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں ہائیبرڈ رجیم کے. لیکن اس کا کوئی فائدہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر اس وقت ریاست کے پاس اتنی طاقت ہے, نہ میڈیا اس کو سوال پوچھ سکتا ہے, نہ پارلیمنٹ میں سوال اٹھ سکتا ہے, نہ عدالت کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے, تو پھر یہ عوام کی فلاح کے جو کام ہے اس کے اندر کمزوری کی, پھر وہاں پہ بھی وہ طاقت نظر آنی چاہیے نا. لیکن یہ سوال ہوگا کہ انہی تینوں طبقات سے آپ بھی ٹیکس وصول نہیں کر پائے. میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے اوپر بائی دی وے جو سب سے زیادہ سٹینڈ لیا گیا تھا وہ مفتاح اسماعیل اور میں نے لیا تھا, اور نان فائلر کے اوپر ٹرانزیکشنز کا ہم نے بندش لگائی تھی, اور اتنا بے تحاشا تنقید ہوئی تھی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں, اور اس کے بعد سے وہ ریورس کر دیا گیا. تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری حکومت بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کہ کیونکہ تحریک انصاف کامیاب نہیں تھی. تحریک انصاف کو تو یا نارمل کوئی بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے, صرف تحریک انصاف نہیں, جب مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ جو پی آئی اے کی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, یہ پرائیویٹائزیشن کبھی نارمل ایک جمہوری نظام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے بھی جانا تھا اور ایک اسٹے آرڈر کے لیے پٹیشن فائل کرنی تھی کہ جی 600 ارب روپے کا قرضہ ہے, وہ اس پی آئی اے کے ادارے کا قرضہ ہے, نجی سرمایہ کار کے سر سے اٹھا کے وہ عوام کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے, اور 5 منٹ میں اسٹے آرڈر مل جانا تھا. یہاں پہ نہیں ہوا. تو ایک ایسے حالات ہیں جہاں سے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طاقت سے اگر عوامی فلاح کے بھی کوئی کام کر دیے جائیں تو ہم پہ دعائیں دیں گے 2-4. ہم دعاؤں کے لیے رہ گئے ہیں. صاحب اچھا یہ فرمائیے گا, تھوڑی پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. اختلافات سامنے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ان ملاقاتوں کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی ہے. آج ایک ٹی وی نے لگایا کہ 50 کے قریب جو ایم پیز ہیں وہ ناراض ہیں سہیل آفریدی سے. پولیٹیکلی ایک پولیٹیکل پار کے طور پہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اور جو لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں پی ٹی آئی میں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں, کارکنوں کی امنگوں کے مطابق چل رہے ہیں, اور اگر نہیں چل رہے تو اسی الجھن میں رہے تو پھر کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں, کارکنوں کی امید کے مطابق تو کام نہیں ہو رہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ذمہ داری جن کے پاس ہے تحریک انصاف میں, وہ ان سے کو میں بہتر کام کر سکتا ہوں. ایک انتہائی مشکل حالات کے اندر ان کو ذمہ داری ادا کرنی پڑ رہی ہے. کیا وہ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہو سکتا نہ کر رہے ہو, لیکن یہ عمومی حالات نہیں ہیں. اور جو بنیادی مطالبہ ہے ایک تحریک انصاف کے کارکن کا, تحریک انصاف کے ووٹر کا, وہ صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ ہے عمران خان کی رہائی اور ان کی آزادی. اور وہ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے کے اندر, اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا کوئی اور اگر کوئی لیڈر بننے کا خواہش مند ہے, میرے خیال میں یہ ان کے بھی اس وقت کنٹرول کے اندر نہیں ہے. میں بہت عرصے سے یہی بات کرتا رہا ہوں. دیکھیں, ابھی میں صرف مثال دیتا ہوں, سہیل آفریدی کی خبر نکلی کہ سہیل آفریدی اور بیرسٹر گور جو ہے محسن نقوی سے ملے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا, وہ گروپوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی, تو لوگوں نے یہ ایک دفاع پیش کیا کہ نہیں وہ ملے تو تھے لیکن انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی, انہوں نے صرف جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر بات کی. میری سمجھ سے باہر ہے بھائی, کیوں نہیں بات کی اگر سیاسی بات نہیں کی؟ اگر وہاں پہ بیٹھے تھے آپ ساتھ, اگر محسن نقوی آپ کے پاس گھر آئے تھے ملنے کے لیے, تو محسن نقوی کو کچھ چاہیے ہوگا نا, اس لیے وہ گھر آئے تھے. تو آپ نے اس کے ریٹرن میں آپ کیوں نہ بات کریں؟ آپ عمران خان کے لیے ان کی صحت کے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے علاج کرنے کا مطالبہ وہاں پہ کیوں نہ رکھیں؟ تو تھوڑی سی سپیس بھی دینی چاہیے لیڈرشپ کو.
میرے خیال میں ہر ایک کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اتنی مشکل وقت میں بھی جو اس وقت لیڈرشپ کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو اس پہ اوپر تھوڑا بہت اعتماد ضرور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو فیصلہ کریں ہر فیصلہ اچھا نہ ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جوہر صاحب، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اکانومی، سیکیورٹی کوآپریشن، یہ ای کامرس، یہ سب وہ پہلو ہیں جو چین کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کا جو دورہ ہے، چین میں ملاقاتوں کے نتیجے کے بعد یہ کچھ ایم او یوز اور معاہدے سامنے آئے ہیں. مشترکہ اعلامیہ میں ان کا ذکر ہے. اس دورے کا ایسے وقت میں جب پاکستان ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، سیاسی اور سفارتی پہلو کیا ہے، اور دوسرا چین کے ساتھ جو تصویراتی اور معاشی کولیبریشن ماضی میں بھی ہمارا رہا ہے، اس میں جو پاکستان کی کیپیسٹی کا ایشو تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، اسی لیے اتنے یہ میسو ایم او یوز نظر آئے ہیں؟ جی، ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہے بڑا اہم دورہ تھا. اور دیکھیں اس میں کیونکہ اس کی اہمیت دو چند ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ بائیلیٹرل جو ہے دو طرفہ جو تعلقات ہیں ظاہر ہے پاکستان چین کے، وہ تو ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے جو مثالی دوستی ہے. ساری دنیا جو ہے نا اس کو دیکھتی ہے ایک بہت ہی فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پہ، سوائے چند ملک جن میں انڈیا ہے یا اسرائیل ہے. لیکن جو اہمیت اس کی دوسری ہے بالکل اس تناظر میں جو اس وقت ایران میں جو کانفلکٹ ہے، جس کا پوری دنیا پہ اثر ہے، پاکستان پہ بھی اور چین پہ بھی، تو اس میں بھی پاکستان کا تو بہت ہی پیوٹل رول ہے. اس میں پہلے فیسیلیٹیٹر، پھر اس کے بعد میڈیٹر، اور پھر اب تو میڈیٹر پلس کے طور پہ بھی پاکستان نے جو وہ ایسے موقعوں پہ جہاں پہ بالکل ہی بات بگڑ رہی تھی اس کو دوبارہ بننے کی طرف لے کے آیا، اور ایک بار نہیں دو بار. اور ابھی بھی دیکھیں چین بھی، اس میں چین کی سپورٹ پاکستان کو اس پروسیس میں بھی تھی، اور چین کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح میں کہتا رہا ہوں کہ چین کو لیوریج ایران پہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہے. دوسرا جو اس کا بائیلیٹرل جو ہے تعلقات کے زمرے میں وہ بہت ہی اہم ہے. چین پاکستان کے عرصے سے اب سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. ہمارا جو 80% تعاون ہے دنیا میں کسی ہماری جو دفاعی شعبہ ہے اس میں 80% جو ایکسٹرنل جو کوآپریشن ہے وہ چین کے ساتھ ہی ہے اس وقت. تو وہ بھی اس لحاظ سے پھر اسٹریٹجکلی پھر بہت سارے اور شعبوں میں بھی ایسے ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن چین میں ہوا کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، وہاں پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک جو اکنامک ماڈل انہوں نے وہاں پہ جو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کو وہ ہائی ڈیولپمنٹ گروتھ ماڈل کہتے ہیں. اب اس میں ہے کیا کہ جو بہت ہی دنیا کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح لیٹس سے گرین ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سیمی کنڈکٹرز ہیں، پھر آئی ٹی کے شعبے میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پھر اسپیس ٹیکنالوجیز، ایون ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ. اور اس میں اس وقت بہت سی ٹیکنالوجیز میں یہ ہو گیا کہ دنیا میں چین یا بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، یا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. ایون یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں جو کہ پہلے بہت آگے ہوتے تھے وہ اس کے بعد ہیں. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے دیکھیں بہت اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، بیکاز پاکستان کے لیے جس طرح سی پیک جو تھا وہ پہلے تو ایک انفراسٹرکچر کا منصوبہ تھا، لیکن اب اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف اسکلز امپارٹنگ، اب اس کا جو سافٹ پہلو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ اس میں زیادہ اہم ہوتے جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس تعاون جو پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے اس کی اب اہمیت پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا دو چند ہے. اور لیکن ہماری سائڈ پہ جو آپ نے کیپیسٹی کے ایشوز کی بات کی اس پہ کام تو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن گورننس کے ایشوز ہیں، اکنامک پالیسی کے ایشوز ہیں، جو ہے نا انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، پھر جو ہماری ووکیشنل ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ہم نے وہ ایبزارب کرنا ہے سب کچھ جو چین کے ساتھ یہ تعاون جو ہمیں اپرچونٹیز پرووائڈ کرے گا، تو پھر ہمیں اپنی سائڈ پہ اپنی کیپیسٹی کو ڈیفینیٹلی اور مزید
जो है ना बहुत सारे पहलुओं में पढ़ाना होगा। जॉसलिम साहब, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात, ये चाइनीज़ भी हमसे बात करते हैं जब कोई इंटरेक्शन हो, ये वजह क्या है? एक तरफ हम ढिंढोरा पीटते हैं कि जी हमारे पास 65% नौजवान हैं, ज़हीन जौहरी जो है अफरादी क़ुव्वत हमारे पास है, आबादी को चीन ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया, हमारी वो कमज़ोरी बनती जा रही है। हम दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमेरिका समेत जहाँ हमारे डॉक्टर जाएं, हमारे आईटी एक्सपर्ट जाएं, उनकी बहुत मानता होती है, लेकिन हम उनकी सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठाते। ये हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं, ये असल वजह है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में, या हमारे यहाँ कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से ना हम चीन के टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके हैं, ना अपनी अफरादी क़ुव्वत से कोई फ़ायदा उठा सके हैं, ना चीन का जो तजर्बा है मुख्तलिफ़ शोबों में उसका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें? जी, आपने बहुत यहाँ पहलू की तरफ निशानदेही की है, मैं समझता हूँ। देखिए, एक तो बिल्कुल जिस मैंने कहा गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो उसमें सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म का। अभी तक हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, मेरे ख्याल है जब आपको भी साबका पड़ता होगा तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, खासतौर पर जब सर्विस डिलीवरी का मामला जहाँ आ जाता है, बेशक आपका साबका कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी से पढ़े या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पढ़े, टैक्स के डिपार्टमेंट से पढ़े, जिनसे भी जो है किसी भी जाहिर है कि, और वो तो हर रोज के रोज पड़ता है सबका, तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा अभी तक वो जो है ना कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल टाइम्स की अभी तक रेगुलेशंस और रूल्स प्रोसीजर्स, हत्ता कि अभी देखें, मैं कहता हूँ कि इवन उन लोगों के लिए भी जिनके बहुत पाकिस्तान में एक अच्छी अपनी भी स्टैंडिंग हो, कॉन्टैक्ट्स हो, उसके बावजूद जो है ना वो जो मुश्किलात देखते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि आम शख्स के लिए पाकिस्तान में उनके मामला कैसे हल होते होंगे। तो उसमें बहुत ही एक डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी। फिर इसी तरह देखें जुडिशल सिस्टम में अभी भी आपके केसेस जो हैं वो दहाइयों तक चलते हैं, जो है ना, और वो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स की इन्फोर्समेंट भी जो है ना इतनी मुश्किल है। फिर इसी तरह के मसाइल जो है आपके दूसरे शोबों में, तालीम के शोबों में देख लें आप, जो गवर्नमेंट के अगर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की बात करें, सेहत के शोबे में आप देखें। इसीलिए देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान उसमें देखें साउथ एशिया दुनिया का उसमें बिल्कुल अंडर डेवलप्ड रीजन्स में आता है, लेकिन साउथ एशिया के अंदर भी पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से हम उसमें जो HDI है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो कहा जाता है, उसमें हम बांग्लादेश से नीचे हैं, इंडिया से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं, मालदीव से नीचे हैं। तो मतलब ये साउथ एशिया जो दुनिया का एक बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन है, उसमें भी हम बदकिस्मती से इस वक्त बहुत ही नीचे चले गए। तो आबादी में देखें, आबादी के इजाफा और एक जंग आबादी का फायदा तब होगा जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें, जब आप उनको तालीम दे सकें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें, उनकी सेहत का ख्याल कर सकें। अगर आप वो नहीं कर सकेंगे तो फिर तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। फिर तो फिर जब जॉब्स नहीं होंगी, जब वो उस तरह की सेहत और जो तालीम के शोबे में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो फिर तो देखें लोग फिर तो कई बार एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बहुत सारी मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है इन सारे शोबों। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें अगर, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी जब तक वो सही काम नहीं करेगा तो आपका तो मुआशरा ही जो है ना एक वो सही रुख नहीं पकड़ सकता उस वक्त तक। तो बिल्कुल ये इसलिए ये जो है ना, जब तक वो हम डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन सारे शोबों में नहीं करेंगे तो वो हम उस वक्त तक हमारी वो कैपेसिटी नहीं होगी कि हम वो एब्जॉर्ब कर सकें चाइना के साथ। अच्छा जवाहर साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जबकि हमारे वज़ीर आज़म चाइना में थे और लग यूँ रहा था पिछले 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले कि जी बस ईरान अमेरिका जंग ख़त्म, अमन का दौरा शुरू, उसके बाद जो मुआहदा है उस पर दस्तखत होने वाले हैं, अचानक दो डेवलपमेंट होती हैं। एक तो शुरली या शोशा छोड़ देते हैं कि जनाब अब्राहम अकॉर्ड पे मुस्लिम ममालिक ख़ासतौर पर सऊदी अरब और कतर दस्तखत करें, और साथ ही हमला कर देते हैं जनूबी ईरान पर। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? जी देखें, ये बिल्कुल वही पॉलिसी है। एक तो खैर ये प्रेशर एंड टॉक्स की पॉलिसी है अमेरिका की, वो कंसिस्टेंट प्रेशर रखना चाहते हैं, इक्तिसादी तो उन्होंने ब्लॉकेड के जरिए रखा हुआ है, लेकिन बाकी भी उसमें अभी वो ये जिता रहे थे ईरान को, क्योंकि इन मुज़ाकरात में देखें एक तरफ तो वो इब्राहिम अकॉर्ड्स का जिक्र आ गया कि जी वो आप ज्वाइन करें, जो ट्रंप ने कहा, सबकी तवज्जो उस तरफ चली गई। तो उस पर कल भी मैंने कहा था कि वो एक साइड शो है। अच्छा। वो मेन जो है चीज़ नहीं है।
جو مین نیگوسیشن ہے اس میں ابھی بھی جو معاملات جس کی وجہ سے ساری بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے وہ وہی 2-3 ہیں جو نیوکلیر کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ وہ جو ابھی جو امیڈیٹ ہے وہ 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے، اور اس کے ساتھ 2000 کلو گرام اور بھی ہے جو مختلف حد تک وہ 440 کلو گرام تو 60% تک ہے، باقی جو ہے وہ 3 سے لے کے 10% تک ہے۔ اچھا اس کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ جو ان کو فوری طور پہ اپ فرنٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسٹس انفریز ہوں، وہ کوئی $6 ارب سے $12 ارب کی بات چل رہی ہے، ایران کی خواہش $25 ارب کی تھی۔ تو یہ جب جو ٹرمپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے ابھی ابراہیم اکارڈز کے مقابلے میں، وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ نو ڈسٹ نو ڈالرز، تو نو ڈسٹ وہ ڈسٹ اس کو کہتے ہیں، وہ یورینیم جو افزودہ ہے اس کو ڈسٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ گیس کی صورت میں سلنڈرز میں ہے، اور وہ دفن ہے وہ ناتانز اور اصفہان اور فردو کی نیوکلیر سائٹ سے اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی لیکن نیچے سے انٹیکٹ ہیں۔ تو وہ معاملہ اہم ہے۔ دوسرا اپنا ہرمز کا، اپنا ہرمز پہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کھول دیں گے اس کو شپنگ کے لیے، لیکن وہ ہمارے زیر انتظام ہوگا۔ تو اس میں کبھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹول نہیں لیں گے لیکن ہم کوئی سروس چارجز لگا دیں گے، وہ سروس چارجز تو پھر یا انوائرمنٹل چارجز لگا دیں گے تو وہ تو پھر ٹول ہی ہو گیا ایک قسم کا، تو وہ پھر کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکنز نے ابھی جو ہی اسپیڈ بوٹس ان کی جو ہیں تباہ کی ہیں، اور جو وہ والے میزل سسٹمز کچھ تباہ کیے ہیں جو ان کے بالکل اس کی کوسٹ لائن پہ ہیں ابنائے ہرمز کی، تو وہ اس کا مطلب ان کو یہ باور کرانا تھا دیکھیں کہ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اس پہ کنٹرول اس طرح سے ہے تو وہ کنٹرول انکنٹیسٹڈ نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے نا اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، تو اس پہ ذرا کمپرومائز کریں آپ وہ ابنائے ہرمز پہ۔ تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں بیسیکلی، میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس سٹیج پہ ہیں نیگوسیشنز، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ یہ جو شروع کی ایک انڈرسٹینڈنگ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ جو شروع کا بننا ہے، اس کے بعد پھر باقی مذاکرات تو پھر 60 دن میں چلیں گے اور ایک پرماننٹ سیز فائر۔ لیکن اس میں بھی امریکہ نہیں چاہتا کہ صرف ایسے ہی جب یہ شروع کر دیں جب تک کہ اس میں کوئی بنیادی اصول طے نہ پا جائیں، اور کیونکہ ایران نے یہ واضح کر دیا تھا جو میں کچھ عرصہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ ایک اس شروط میں کنسیشنز دیں گے جب ان کو شروع میں ان کو ملیں گی سینکشنز ریلیف، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے جو پیسے ملیں گے ان کو جو ہے نا ایسٹس انفریز ہوں گے۔ اب اسی لیے دیکھیں قطر کا اس میں بہت زیادہ ذکر آنا شروع ہو گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قطر کے بینکوں میں پڑے ہیں کافی سارے وہ پیسے جو ان کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت اصل معاملہ یہ ہے، اور اس میں وہ جو اس کی ورڈنگ ہے جس کے مارکو روبیو نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ جی اب کاماز کی اور سینٹنسز کی اوپر زور ہو رہا ہے اس وقت، تو وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ امریکن چاہتے ہیں کہ کوئی لینگویج اس پہ جو ہے نا ایسی ہو جس کو کہتے ہیں نا بالکل جو ہے نا ایئر ٹائٹ یا واٹر ٹائٹ ہو، کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ بعد میں ایران اس کو ابہام کو استعمال کر کے تو وہ جو ہے نا وہ کہے کہ نہیں یہ تو ہم نے نہیں مانا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔